अस्सलाम वालेकुम सामीन, मेरा नाम है हसीब हसन। आपसे बहुत दिनों बाद आज मुलाकात हुई है और आज मैं बहुत अहम चीज़ बयान करने जा रहा हूँ जो आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी ज़िंदगी के लिए और आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने में मददगार साबित होगी। क्योंकि जिस सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं, ये सोसाइटी फुली कैपिटलिस्ट सोसाइटी बन चुका है, जिसमें मटेरियलिज़म की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि हर एक जो है वो दौड़ धूप कर रहा है मटेरियलिज़म के पीछे ताकि वो हैप्पीनेस हासिल कर सके और एंड पे वो हैप्पी नहीं होता। और पाकिस्तान में तो हैप्पीनेस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का नंबर भी 106 है और उसमें 106 नंबर पे भी मैं हैरान हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि 65% लोग पाकिस्तान में हैप्पी हैं। अब जिस मुल्क के अंदर इंसाफ में आपका यानी रूल ऑफ लॉ में 131वां नंबर हो, जिस मुल्क के अंदर आपका जो जुडिशरी का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो 126 नंबर पे हो गालिबन, और जिस मुल्क के अंदर करप्शन 140 रैंक पे हो, और जिस मुल्क में पॉवर्टी का रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा हो, और जिस मुल्क में 60% से ज़्यादा यूथ हो पॉपुलेशन का, और वो यूथ पिलर टू पोस्ट मूव कर रही हो, पिलर टू पोस्ट मूव कर रही हो, दौड़ धूप कर रही हो, किसके लिए? नौकरी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। कहते हैं कि गर्लफ्रेंड ढूंढना आसान है, नौकरी ढूंढना आसान नहीं है आजकल के दौर में। तो उसमें 65% लोग अगर हैप्पी हैं एक रिपोर्ट के मुताबिक, गैल्प सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में, तो मैं समझता हूँ कि ये झूठ है। उसकी वजह ये है कि वैसे ही एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में डिप्रेशन का शिकार लोगों की तादाद जो है वो यानी परसेंटेज में 30% से 50% के करीब है। अब इतनी ज़्यादा अगर डिप्रेस्ड लोग हैं तो हैप्पी इतने ज़्यादा कैसे हो गए? और उसके साथ साथ एक और बात है कि जो ये हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडेक्स है, मेरे नज़दीक इस पे पाकिस्तान में 65% लोग अगर हैप्पी दिखाए गए हैं तो इसी तरह से है कि जैसे गैलप का एक सर्वे आया था, उसमें उन्होंने कहा कि आप अपने जो अस्करी इदारे हैं उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तो वहाँ पे किसी ने कहा 80% लोगों ने कहा कि हम मोहब्बत करते हैं। तो एक आदमी से पूछा गया कि आपने ऐसा जवाब क्यों दिया है? तो उसने कहा क्योंकि मुझे पेन से डर लगता है। तो मैंने ये इसलिए जवाब दिया, पेन, पेन, दर्द, सब दर्द से भागते हैं। खैर इतना ही बहुत है सामीन। पाकिस्तान का जो सोसाइटी है ये इस वक्त कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर तब्दील हो चुका है। इसमें अगर आपको सबसे पहली बात, कोई भी आदमी अगर आपको नज़र आए सोसाइटी के अंदर और वो कहे कि मैं बहुत ज़्यादा रिच बनना चाहता हूँ, और कोई आदमी अगर आपको नज़र आए जो कि कहे कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ, कोई भी आदमी अगर आपको नज़र आए जो आपसे कहे ज़िंदगी के अंदर मिले और कहे कि मैं एक दिन बहुत फेमस बन जाऊँगा, या फिर कोई लड़की जो सांवली हो और वो कहे मैं रेसिस्ट बात नहीं कर रहा, कोई भी लड़की अगर सांवली हो और वो कहे कि मैं एक दिन टिकटॉक स्टार बनूंगी और फिर उसके बाद पाकिस्तान की इंडस्ट्री में चली जाऊंगी जहाँ पे डायरेक्टर मोस्टली फीमेल एक्टर्स का यानी वमन एक्टर का इस्तेहसाल करते हैं, ये एक अलग बात है। मैं वहाँ चली जाऊंगी और उसके बाद मैं मशहूर हो जाऊंगी और हर चीज़ मेरे इर्द गिर्द घूमेगी। तो आपने ऐसे जो इंसान हैं इनसे ये नहीं समझना कि ये हाईली ड्रिवन हैं और ऐसे लोग जो हैं वो पैरागॉन होते हैं जिनको फॉलो करना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक होते हैं। आपने उन इंसानों को देख के यही समझना है कि ये लोग अपनी नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर इनको ना मोहब्बत मिली है, ना इनको प्यार मिला है और ना इनकी डेवलपमेंट सही तरह से हुए। क्योंकि अगर एक आदमी नेचुरली ज़िंदगी में हैप्पी है तो वो इन सारी चीज़ों के पीछे ये सेक्रीफाइसेस क्यों करेगा? जाहिर सी बात है, अगर इंसान कोई दौलत के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, अगर कोई इंसान एक बड़ी गाड़ी से इम्प्रेस करना चाहता है किसी को, अगर कोई इंसान किसी जॉब से किसी पावरफुल ओहदे के साथ लोगों को इम्प्रेस करने की सोच रखता है, तो इसका मतलब यही है कि वो ज़िंदगी में उसको मोहब्बत नहीं मिली और वो इन चीज़ों से मोहब्बत हासिल करने की कोशिश करता है। मगर आयरनी ये है कि जो आदमी इन सारी चीज़ों से मोहब्बत और अटेंशन हासिल करने की कोशिश करते हैं उनको मिलते हैं अपॉर्चुनिस्ट। बिकॉज़ आपसे मोहब्बत वही इंसान करता है जो आपकी ज़ात से, आपकी सोल से करता है। और जो इंसान आपकी जॉब देख के आया, आपके बैंक बैलेंस देख के आया, या फिर आपका बड़ा मेंशन देख के आया, या आपकी कार का डैशबोर्ड देख के आया,
تو وہ آدمی ظاہر سی بات ہے وہ آپ کی مٹیریل ویلتھ کی وجہ سے ہے، تو وہ آدمی پھر آپ کے ساتھ سنسیئر بھی نہیں ہوتا۔ سامعین، ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو کہ سنوبس سے بھری ہوئی ہے۔ سنوبس، وٹ ڈو یو نو بائی سنوبس؟ سنوبس وہ آدمی ہوتا ہے جو کہ یہ سمجھتا ہے کہ فلانا آدمی تو میرے سٹیٹس کا ہے ہی نہیں، میری کمپنی میں تو ہمیشہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، میں صرف کام کے لوگوں کو اپنی کمپنی میں رکھتا ہوں، میں غریبوں کے ساتھ وقت گزارنا پسند نہیں کرتا اور میں امیروں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں۔ کبھی ایسا دن بھی ہوگا کہ میں بڑے لوگوں کے ساتھ پاکستان کی کریم کے ساتھ بیٹھا کروں گا۔ ہاں، کاش مجھے ایچیسن میں داخلہ مل جاتا نا، وہاں پہ ہر ایک بچہ امیر آدمی کا بچہ ہوتا ہے، انفلوئنشل کا بچہ ہوتا ہے، بگ وگس کا بچہ ہوتا ہے، نبوبس کا بچہ ہوتا ہے، تو کاش میرا ایڈمیشن وہاں پہ ہو جاتا۔ ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں، ان کو سنوبس کہتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کو انسان کے طور پہ عزت نہیں دیتے، یہ آپ کو آپ کے سٹیٹس کے طور پہ عزت دیتے ہیں۔ ان کے لیے انسان صرف آبجیکٹس ہوتے ہیں اور ان کو استعمال کرنا ان کا جو ہے وہ دماغ میں ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی آپ کو اس لیے رسپیکٹ دے رہا ہے کہ آپ کا کوئی عہدہ ہے تو وہ کبھی نہ کبھی یہ آپ سے مدد لینے کی بات ضرور سوچے گا، وگرنہ عہدے سے کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کو وہ آپ سے وہ کوئی گین کرے گا کچھ زندگی کے اندر۔ تو یہ دنیا سنوبس کی ہے، اگر آپ بھی سنوب ہیں تو آپ اس کو شن کر دیجئے، یہ بہت بری بات ہوتی ہے۔ اچھا، سنوبری کا ایک اس سوسائٹی کے اندر امپیکٹ کیا ہوا ہے؟ سنوبری کا اس سوسائٹی میں امپیکٹ یہ ہوا ہے کہ جو پور لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، پرانے دور میں غریبوں کے ساتھ لوگ ہمدردی کرتے تھے، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی غریب ہے تو اس کے اوپر اللہ کا امتحان ہے۔ اگر کرسچینٹی تو وہاں پہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کے اوپر گاڈ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ اسلام میں بھی یہی سمجھا جاتا ہے، جو پور ہوتے ہیں ان کے اوپر امتحان ہے، اگر سب کو اللہ رچ کر دیتا تو لڑائی ہو جاتی سوسائٹی میں، گلی گلی میں دتوری چل پڑتی سر سے۔ تو دتوریاں نہ چلانے کے لیے گاڈ نے کیا کیا؟ گاڈ نے کسی کو زیادہ ویلتھ دے دی اور کسی کا جو تجوری تھی وہ خالی رکھ دی۔ تو غریب ہونا پاکستان میں بھی آج سے 25-30 سال پہلے ایسا نہیں تھا کہ جو غریب بھائی ہوتا تھا 3-4 بھائیوں میں اس کی مدد کی جاتی تھی، اس کو شادی میں زیادہ پروٹوکول دیا جاتا تھا کیونکہ وہ غریب تھا۔ اگر وہ بڑا ہوتا تو اس کو عزت تکریم کی جاتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایسا ہوا کہ آج کل 4 بھائیوں میں کوئی غریب ہو تو اس کو شادی میں بھی وہ پروٹوکول نہیں ملتا اور اس کو پاس بھی نہیں بیٹھنے دیا جاتا۔ تو یہ جو سنوبری کی وجہ سے پویرٹی ہے یہ انبیئریبل ہو گئی ہے۔ اور یہ انبیئریبل کیسے ہوئی ہے؟ دیکھیے، پویرٹی جو ہوتی ہے بذات خود اس کو برداشت کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ آپ ہارڈلی، میں کتنا کھا لیتا ہوں، میں ایک دن کے اندر 3-4 روٹیاں کھا لیتا ہوں اور اس کی اگر میں قیمت لگاؤں تو وہ 60 روپے سے کم کی ہی ہوں گی یا 70 روپے کی ہو جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ سالن میں جو ہے وہ 200 کا کھا لوں گا، اگر اچھا بھی کھاؤں گا، یا 300 کا کھا لوں گا، تو 350 روپے میں میرا ایک دن میں اچھی خوراک کا گزارا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر میں اپنے کپڑوں کا تخمینہ لگاؤں تو وہ بھی سال کے اندر کوئی 25,000 روپے کے کپڑے ہیں، اس سے میرا گزارا ہو سکتا ہے اچھی طریقے سے، 1-2 شوز ہو جائیں تو پھر اس سے گزارا ہو جاتا ہے، اور اگر چھت ہے میرے پاس تو میں فائن ایک ہیپی زندگی گزار سکتا ہوں۔ مگر جو کم پیسے والے لوگ ہیں جن کو آج کل ہم پور سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ پور ہیں نہیں، ان کے لیے پویرٹی انبیئریبل اس لیے بن گئی ہے کیونکہ ہم نے پویرٹی کے ساتھ ڈسکریمنیشن کو اٹیچ کر دیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اگر کوئی پور ہے، کوئی غریب ہے، تو وہ عزت اور تکریم کے قابل نہیں ہے، وہ فیلئر ہے، اس کا مقدر، وہ اپنی زندگی کے اندر ہائیسٹ چیزیں اچیو کرنے میں ناکام ہو گیا ہے، اور وہ اس کا قصور ہے کہ وہ امیر نہیں بن سکا، اور امیر نہیں بن سکا تو وہ عزت اور تکریم کے لائق نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس مٹیریلزم نہیں ہے، مٹیریلزم جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ تو ہم نے جب ایک غربت کے ساتھ ہیومیلیشن کو اٹیچ کر دیا ہے تو آج ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ امیر بن جائے، اور ہماری جو یہ دماغ کے اندر ایک کیڑا کہ ہم کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں، وی کین بی سیلف میڈ ملینئرز، وی کین بی سیلف میڈ رچ پیپل، وی کین بی سیلف میڈ ایکٹر، اوکے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں،
یہ والا جو ایک آئیڈیا ہے، یہ ویسٹ سے ہمیں ایک وائرس آیا اور ہمارے کلچر کو بھی اس نے برباد کر دیا. اور امریکہ میں یہ آیا تھا جب یورپ کے اندر لوگ ہجرت کر کے امریکہ گئے تو امریکنز یہ سمجھتے تھے کہ امریکہ میں آ کے کوئی بھی غریب آدمی امیر بن سکتا ہے. ان کا آئیڈیا ایک بنایا گیا کہ امریکنز جو ہیں وہ سکسیس، ہر کوئی بھی آدمی امریکہ میں جا کے سکسیس حاصل کر سکتا ہے، جو کہ فراڈ آئیڈیا تھا. دنیا میں ہر انسان سکسیسفل نہیں بن سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے. آپ کے ہاں لک بھی ہوتا ہے، آپ کے ہاں آپ جہاں پیدا ہوتے ہیں وہ بھی آپ کی کافی ساری چیزیں ڈٹرمائن کر دیتی ہے کہ آپ کتنے انفلوئنشل ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ بہت زیادہ اچیو کرنے کے قابل ہوتے ہیں لیکن ان کو کوئی بیماری آ جاتی ہے تو وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پاتے. اسی طرح سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی سائیکولوجیکل پرابلمز ہوتی ہیں، جو جہاں پہ پرفارم کرنا ہوتا ہے وہ محنت زیادہ کرنے کے باوجود بھی وہاں پرفارم نہیں کر سکتے. تو سکسیس کے لیے بہت ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ہر ایک آدمی سکسیسفل نہیں بن سکتا. یہ ایک فلاڈ آئیڈیا ہے ویسٹ کا، یعنی امریکنز کا، جو ہمیں دیا گیا ہے اور جس کی وجہ سے یونیورسٹی کا ہر ایک بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ملینئر بن جاؤں گا، میں انٹرپرینور بن جاؤں گا، میں بہت امیر بن جاؤں گا. ارے یہ سب کر کے بھی کیا حاصل کرو گے؟ کچھ بھی نہیں. تو اب بات یہ ہے، نہ تو ہیپینس کا گراف آپ کی ویلتھ کے اوپر جانے سے جائے گا، نہ یہ آپ کے فیم سے جائے گا. اگر آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے تو آپ بہت بڑے بڑے جو سیلیبریٹیز ہیں ان کے آپ انٹرویو سنیں. وہ انگزائٹی اور ڈپریشن اور سیلف آئسولیشن میں اپنی زندگیوں میں اتنی کرب سے گزرتے ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے. اور ان کے ہاں بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں. ان کو ایک ڈر رہتا ہے، وہ انسیکیور فیل کرتے ہیں. اگر کوئی آدمی ایکٹر ہے تو وہ انسیکیور فیل کرے گا کہ کوئی مجھے ریپلیس نہ کر لے. اگر کوئی آدمی ایکٹر ہے تو پیپرازی اس کی جو پرائیویسی ہے اس کو ختم کر دے گی. پیپرازی کہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے باہر 15 لوگ کھڑے ہوئے ہیں سگنیچر لینے کے لیے. یو ڈونٹ فیل گڈ اباؤٹ اٹ وین اٹ کمز ٹو یور لائف. اور اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ ویلتھ ہے تو اس کے بھی کافی سارے نقصانات ہوتے ہیں. اور ویسے بھی ریسرچ کے مطابق ویلتھ فیم کے ساتھ ہیپینس کا کوئی ایک اٹیچمنٹ ہے نہیں. اب آپ اپنی زندگی میں ہیپی کیسے رہ سکتے ہیں؟ دیکھیے، آپ اپنے آپ کو پہچانیں. اگر آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے مت کریں، آپ اپنے لیے کریں. آپ کو اگر وہ اچھا لگتا ہے تو آپ کریں، اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ نہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ ایک عام زندگی گزارنے کا سوچیں جس میں آپ کے اچھے ریلیشنز ہوں. آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا سیکھیں جہاں پہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ جوکس کریک کر سکیں. شاید آپ کی زندگی کا سب سے بہتر ٹائم وہ ہے جس میں آپ ایک ٹیبل کے اوپر اپنے 4 دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے 50 روپے کے چائے کا کپ پی رہے ہوں. ایسا ہوتا ہے، وی آل مس دوز موومنٹس. تو آپ یہ ساری چیزیں کریں. آپ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہیں تو یقین کیجئے آپ ایک گھر، چند روپے جو آپ کے کھانے کو، آپ کے کپڑے جس میں آپ افورڈ کر سکیں اور جس میں آپ تھوڑا سا ٹریول کر سکیں، جو نیچرل بیوٹی ہے نیچر کو انجوائے کر سکیں، جس میں آپ تاروں کو دیکھ کے اس کی خوبصورتی کا اندازہ لگا سکیں، جس میں آپ اپنے اسپریچول ریلیشن بنا سکیں گاڈ کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ریلیشن رکھ سکتے ہیں اور آپ کا ایک اپنے بچوں کے ساتھ اچھا ریلیشن ہے تو اٹس فائن کہ آپ کیا کر سکیں، آپ ایک اچھی ہیپی لائف گزار سکیں. آخر میں ایک سوال چھوڑ کے جاؤں گا، کیا اس لائف کا کوئی فائدہ ہوگا جس میں آپ ایک بتی کے پیچھے ہمیشہ بار ریز کرتے جائیں اور آپ اس بتی کے پیچھے چلتے جائیں اور اینڈ کے اوپر آپ کے بینک نوٹوں سے بھرا ہو مگر آپ کے پاس وقت ہی نہ ہو اس کو انجوائے کرنے کے لیے. آپ اور اپنے پریزنٹ موومنٹ کی بجائے آپ ہمیشہ فیوچر کی سوچتے رہیں اور فیوچر وہ کبھی آئے ہی نہیں. اور جب وہ آئے نہیں تو موت تو ظاہر سی بات ہے وہ آ جائے گی اور آپ مر جائیں تو کیا آپ اچھا فیل کریں گے؟ میرا نہیں خیال کہ آپ اچھا فیل کریں گے. تو اپنی زندگی کو انجوائے کرنا سیکھیں، ہیپینس سیکھیں رادر کے یہ جو ویسٹ کا آئیڈیا ہے کہ غریبوں کو دھتکارنا اور مٹیریلزم کے پیچھے بھاگنا اور یہ جو ہے وہ سکسیس کے پیچھے بھاگنا اور دیز کائنڈ آف تھنگ. سکسیس آپ وہی ہے جو آپ کی ہیپینس ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہو تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا تاکہ بہت سارے لوگ اس تک یہ ویڈیو پہنچ سکے. اور اگر کوئی سائیکولوجیکل
النس یا مینٹل النس کا شکار ہے، کوئی ڈپریشن کا شکار ہے، کوئی انگزائٹی کا شکار ہے، تو وہ ان چیزوں سے سیکھے اور وہ اپنی زندگی میں خوش رہنا سیکھ سکے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔